अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का हमें बताया। ख़ास तौर पर ये जो हालिया लहर थी जो दहशत गर्दी की, इसके हवाले से अपडेट किया और उन्होंने कहा कि अभी भी जो है दुश्मन कहीं ना कहीं सर उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमने उनको सर तोड़ जवाब दे चुके हुए हैं, लेकिन अभी भी वो कहीं ना कहीं छुप के वार करने की कोशिश करता है। हम अपने बिल्कुल अलर्ट हैं। और उन्होंने फिर बलूचिस्तान की भी बताई, कराची की भी सूरत हाल बताई, फिर नॉर्दर्न एरियाज़ का भी बताया, फिर उन्होंने जो हमारी पाक अफगान पे फेंसिंग हुई है उस हवाले से भी बताया, जिस पर अगर आपको याद हो महमूद खान अचकज़ई साहब ने 25 अक्टूबर को एक जलसे में जो PDM का था पिछले साल, उसमें उन्होंने कहा था कि हम दोनों तरफ के पश्तूनों को कहेंगे कि बस निकलो और जाके ये जो है फेंस जो है जो बाड़ लगाई है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, इसको तोड़ दो। तो उस पर उसका भी उन्होंने आज जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इसमें हमारे जवानों का खून और पसीना शामिल है और कोई ये सोचे भी ना कि वो उसको तोड़ सकता है, और हम किसी को ये हरकत करने की इजाज़त भी नहीं देंगे। उन्होंने और भी बहुत सारी बातें बताई कि ये जो अभी मामलात हुए, इनकी इंटेलिजेंस जो है रिपोर्ट्स भी आ रही थी और इनके ऊपर काम भी किया जा रहा था, और मज़ीद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो हैं वो हो भी रहे हैं, अभी हाल ही में किए भी हैं। फिर उन्होंने FC का बताया, बलूचिस्तान को मज़ीद कैसे सिक्योर किया जा रहा है उसका उन्होंने डिटेल बताई, क्योंकि बलूचिस्तान CPEC के हवाले से हमारे लिए बहुत अहम है। तो उन्होंने कहा कि FC के अब जो है वो 2 डिव हैं वहाँ पे, एक नॉर्थ में, एक साउथ में। पहले एक डिव था, और फिर जो स्पेशल सिक्योरिटी डिवीज़न है SSD रेज़ किया गया है फॉर CPEC, उसका हेडक्वार्टर गवादर में है, और वो CPEC के तमाम मंसूबे और CPEC के अलॉन्ग साइड जो है वो उसको सिक्योरिटी के मामला देख रहा है। तो और उन्होंने कहा कि बहुत सारे इक़दामात उठाए जा रहे हैं, और इसका अगर बैकग्राउंड अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, क्योंकि बलूचिस्तान में हाल ही में बहुत सारे वाक़यात हुए और उसके बाद फिर हमारी जो इस वक्त अपोजिशन की जमातें हैं PDM में, जो इस वक्त वो PDM के फोरम से बहुत एक्टिव हुई हैं, उनको बारहा मरतबा ये भी बताया जा रहा है कि जनाब थ्रेट अलर्ट्स हैं, दुश्मन कभी भी किसी भी वक्त जो है वो कहीं पे वार कर सकता है। और ख़ास तौर पर इस वक्त एक जो बड़ी कोशिश की जा रही है वो ये है, जिसका कल रात या परसों रात में सुन रहा था, शेख रशीद साहब जो कि हमारे वफाकी वज़ीर बराए दाखिला हैं, उन्होंने भी कहा कि जनाब एक बहुत बड़ी डिलिबरेट एफर्ट की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर फ़िरका वारियत को हवा दी जाए और उसके बाद फिर क्लैशेस हों, और फिर कोई ना कोई एक बड़ी जो है वो लाश भी उठाना चाहते हैं। तो इसी हवाले से थ्रेट अलर्ट्स भी आ रहे थे और PDM को बार बार बताया भी जाता है। आज मालाकंड में बड़ा भरपूर जलसा किया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो साहब जो है वो तकरीर कर रहे थे और वो तारीफ़ कर रहे थे मालाकंड के जवानों की, लोगों की, कि जिस तरह उन्होंने दहशतगर्दी का मुकाबला किया, उनको वहाँ से मार भगाया। लेकिन उनको ये भी समझना चाहिए कि इस वक्त मामला बहुत संगीन है, क्योंकि दुश्मन जो है वो पाकिस्तान को किसी भी तरह तरक्की करता नहीं देख सकता। जो अदाद शुमार हमारे पास आ रहे हैं पिछले दिनों से, कुछ दिनों से, जिसका गवर्नमेंट भी बता रही है, वो यही है कि पाकिस्तान इस रीजन में, अदर देन चाइना, पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि जो कोविड के होते हुए भी बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से तरक्की की तरफ मंजिलें तय करता जा रहा है, जिसमें करंट अकाउंट डेफिसिट जो सरप्लस की तरफ भी बढ़ रहा है। फिर इन्होंने ये बताया है कि जो सर्कुलर डेट है वो जो कहाँ 38 बिलियन रुपीस या 38 अरब रुपए माहाना के तौर पर जा रहा था, वो 13-14 अरब रुपए पे आ गया है। तो बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं जो कि हमारे दुश्मनों को डाइजेस्ट नहीं हो रही, और इसी वजह से वो कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये 12 मरतबा इसलिए बताया जा रहा है, जिसकी आज मेजर जनरल बाबर साहब ने भी तफसील से बात बताई। उसकी वजह यही थी कि हम सब पाकिस्तानी इस मामले को संगीनी से समझें, देखें और फिर उसके ऊपर अमल भी करें। मेजर जनरल बाबर साहब ने और बहुत सी दिलचस्प बातें की। उनसे एक सवाल पूछा गया कि जनाब आपके पास रावलपिंडी में
وہ آنا چاہ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے, اگر آپ کو یاد ہو, انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم راولپنڈی کی طرف جائیں گے. پھر غفور حیدری صاحب نے ایک جو اجلاس ہوا تھا JUIFA کا, اس میں انہوں نے باقاعدہ نام لے کر کہا, اور انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ سائٹ پہ نہیں ہوتے تو ہم پھر GHQ کے باہر آ کے دھرنا دیں گے, اور پھر ہم سمجھیں گے کہ ہمارا معاملہ اب آپ کے ساتھ ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ایسی بات کی تھی. مریم صاحبہ نے بھی بات کی, اس میں مذاکرات کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ جی فوج سے مذاکرات ہو سکتے ہیں, کسی اور سے نہیں ہو سکتے, کیونکہ طاقت کا منبع, اگر آپ کو یاد ہو شاید خاقان عباسی صاحب نے بھی یہ کہا, خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا, اور دیگر رہنماؤں نے بھی کہا. مریم نواز صاحبہ نے بھی ایک انٹرویو میں یہی کہا تھا کہ جی ہم فوج سے بات کر سکتے ہیں, لیکن پہلے وہ اس حکومت کو ہٹائے. تو اس پر بھی انہوں نے اس کا جواب دیا. جو انہوں نے کہا کہ جی وہ پنڈی آنا چاہتے ہیں, تو انہوں نے بڑے پیار سے انہوں نے کہا کہ جی بالکل 100 بسم اللہ آئیں, اس میں کوئی وجہ تو ان کو نظر نہیں آتی, وہ ہم آپ کو سنوائیں گے بھی کہ, لیکن پھر بھی آئیں, ان کو چائے وائے پلائیں گے, ان کی خاطر مدارت کریں گے, اور اس کے علاوہ وہ کیا کہہ سکتے ہیں. پھر جو انہوں نے یہ بات کی کہ جی فوج اور حکومت کے درمیان جو ایک نیکسس بنا ہوا ہے, انہوں نے اب کہا کہ فوج صرف اور صرف اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہے, اور جو ہم پر الزام لگائے جا رہے ہیں وہ سراسر غلط ہیں. انہوں نے کہا تشویش ہے, لیکن یہ اچھی بات نہیں. تو یہ جو ان کا جو یہ پورا جملہ کنکلوڈ کر رہے تھے جب میجر جنرل بابر افتخار صاحب, تو انہوں نے کہا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے. تو یہ ایک یقیناً سمجھنا چاہیے, اور فوج کو ان کا خیال تھا کہ جی بالکل سیاست میں نہ گھسیٹیں, ہمیں اپنا کام کرنے دیں. اور آج آپ کو معلوم بھی ہے کہ بڑی اہم ملاقات بھی ہوئی ہے پرائم منسٹر کے ساتھ, آرمی چیف, اور اس میں جنرل فیض بھی, DG ISI بھی موجود تھے. ناظرین, اس کا بھی احاطہ کریں گے کہ کیا صورتحال ہے. دوسرا جو ایک کیوے ماسوے جو CEO براڈ شیٹ LLC, اگر آپ کو یاد ہو 2000 میں ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا, اور پھر 2003 میں ختم ہو گیا. ان سے معاہدہ عرفان ہاشمی, جس کا آپ تصویر ابھی دیکھ بھی رہے ہیں, انہوں نے انٹرویو کیا اور انہوں نے بہت سارے انکشافات کیے. آج جو اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ چلی, اس میں انہوں نے, ماسوی صاحب نے یہ بتایا کہ جی 2016 میں بھی ایک کچھ 100 ارب 1 ارب یا اس طرح ڈالر جو ہیں وہ ایک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئے. ان کی ڈیٹیلز ہم نے حکومت کو بتائی اس وقت, تو انہوں نے تو خیر بالکل شٹ ڈاؤن کر دیا, اور ان کو اپروچ کیا گیا شریف خاندان کی طرف سے کہ جناب ہمیں آپ ہم سے کوئی لین دین کر لیں اور پیسے لیں اور پھر ہماری جان چھوڑیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے تھے, اور پھر انہوں نے کہا شہزاد اکبر سے اس لیے ملا کیونکہ وہ ریزنیبل آدمی لگتے ہیں, ان سے بات کی جا سکتی ہے. اور اب انہوں نے شاید یہ بھی عندیہ دیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب ہم سے بات کرنے کی کوشش کریں تو ہم مزید پیسے ریکور کر کے دے سکتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس ایون فیلڈ یا باقی چیزوں کی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں, اور وہ جو پیسے ہوں گے وہ اپنے پاس نہیں رکھیں گے, واپس دیں گے. اگر ایگریمنٹ جو ہوا تھا, جو کہ فاروق آدم صاحب نے جو کیا تھا, پروسیکیوٹر جنرل تھے نیب کے اس وقت 2000 میں, انہوں نے جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا اس کے مطابق 20% آف پروسیڈز وچ دے ول ریکور, اس میں سے 20% جو ہے وہ براڈ شیٹ کو جائے گا. اور اس پر بھی ابھی معاملات چل رہے ہیں, کیونکہ حال ہی میں ہم کیس بھی ہار چکے ہیں. ان تمام معاملات پر بات کریں گے. میرے ساتھ لنک پر لاہور سے مجھے جوائن کیا نذیر احمد چوہان صاحب, پارلیمانی سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی حکومت میں. بہت بہت شکریہ نذیر احمد چوہان صاحب آپ کا, ہمیں آپ نے جوائن کیا. حیدر زمان قریشی صاحب سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی نے مجھے اسکائپ پر جوائن کیا, بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. اور ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب رہنما پاکستان مسلم لیگ نون, وہ بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں اسکائپ لنک پر, بہت بہت شکریہ چیمہ صاحب آپ کا بھی. ناظرین, پہلے ذرا DG ISPR والی سٹوری پر بات کر لیتے ہیں. پروڈیوسر صاحب ذرا سنوائیے گا انہوں نے کیا بات کی, تاکہ پھر اس کے اوپر مزید آگے بات کر سکیں ہم. جی چیمہ صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں, کیونکہ آپ لوگوں کی طرف سے بڑی ڈیمانڈز تھیں کہ جی فوج سے مذاکرات ہو سکتے ہیں. بہت سے سینئر لیڈرز نے کہا کہ جی پاور کا جو سینٹر ہے وہ وہی فوج ہی ہے, تو انہی سے صرف مطالبات کی جا سکتی ہے, اور تو کسی سے نہیں کریں گے. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ایک گرینڈ ڈائیلاگ کی طرف معاملات شروع ہوئے, جس میں محمد علی دورانی صاحب بہت ایکٹیو ہوئے, لیکن وہ تو فوج میں تو اس کا کہیں پہ کوئی ذکر نہیں ہے, وہ تو اکراس دا ڈیوائڈ پولیٹیکل لیڈر سے مل رہے ہیں.
تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ چائے پانی پینے جائیں گے آپ لوگ جی ایچ کیو کی طرف؟ جس طرح غفور حیدری صاحب نے بھی کہا تھا کہ دھرنا دیں گے، مریم صاحبہ نے تو ان سو مینی ورڈز نہیں کہا، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ روح رواں ہیں آپ کے پی ڈی ایم کے لیڈر ہیں، اگر وہ آپ کو اس وقت اس طرف لے کر چلیں گے تو لیڈر کے پیچھے چلنا تو فرض بنتا ہے، کیا کریں گے اس وقت؟ ضمیر حیدر صاحب، گزارش یہ ہے، جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو مذاکرات ان سے ہوتے ہیں جن کے پاس اتھارٹی ہو اور جن کی کوئی کریڈیبلٹی ہو، یعنی جن کے پاس اختیار ہو اور ان کا اعتبار بھی ہو۔ صحیح۔ بدقسمتی سے پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے یہ دونوں چیزوں سے محروم ہے، نہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے نہ ان کا کوئی اعتبار ہے۔ اس لیے مذاکرات کی جہاں تک بات ہے تو ہم اسی وجہ سے نیشنل ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں کہ اس میں تمام اداروں کے کردہ درتا لوگ موجود ہوں، اس میں حکومت کے لوگ بھی ہوں، پی ڈی ایم بھی ہو اور باقی سیاسی جماعتوں کی نمائندگی بھی ہو، اس میں فوج اور عدلیہ کی قیادت بھی ہو، مل بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں کہ ماضی میں ہم سے کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں اور آئندہ کے لیے کیا لا عمل ہو سکتا ہے۔ وے فارورڈ یہی ہے کہ آئندہ کے لیے تمام ادارے، تمام افراد یہ تہیہ کریں، قوم کے سامنے عہد کریں۔ ڈاکٹر صاحب مطلب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نہیں ہوگی اس میں، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نہیں ہوگی ان مذاکرات میں، آپ کا یہ کہنے کا مطلب ہے؟ نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں گورنمنٹ کی بالکل نمائندگی ہونی چاہیے، گورنمنٹ کی ترجمانی ہونی چاہیے جیسے بھی یہ لائی گئی ہے، لیکن بہرحال حکومت میں ہے تو ان کو یہ ہے کہ جو مسلط کر دیے گئے ان کی نمائندگی بھی ہونی چاہیے، عدلیہ کی لیڈرشپ بھی بیٹھے، مطلب آنریبل چیف جسٹس بھی ان مذاکرات میں بیٹھے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ نیشنل ڈائلاگ کا کون اہتمام کرے؟ میرے خیال میں اس کے لیے دو ہی آفس ہے، یا تو یہ کہ آفس آف دی پریزیڈنٹ آف پاکستان، جس کو یہ کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو، حکومت کے نمائندوں کو، اپوزیشن کے نمائندوں کو، عدلیہ کو اور فوج کی قیادت کو بلانا چاہیے، ایک جگہ بٹھانا چاہیے۔ اگر وہ جو ہے یہ ذمہ داری ادا نہیں کرتے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ انیشیٹو جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو لینا چاہیے، تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہمیشہ جو ہے نا، میرے جو سوال جو ہوتا ہے نا وہ اس کو بہت خوبصورتی سے لیفٹ رائٹ نکال دیتے ہیں۔ میرا سوال یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اگر ایک پوائنٹ پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی جانا ہے جی ایچ کیو، دھرنا دینا ہے، تو وہ آپ کے لیڈر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں پی ڈی ایم کے، تو پھر آپ ان کے پیچھے چلیں گے نا؟ کہ وہ پی ڈی ایم کی قیادت فیصلہ کرے گی، پی ڈی ایم کی اجتماعی قیادت فیصلہ کرے گی، تمام جماعتوں کے قائدین مل بیٹھے گے، لیڈرشپ بیٹھے گی، اور جو بھی کلیکٹیو ڈیسیژن ہوگا اور یہ یونانیمس ڈیسیژن ہوگا، بالکل کنسنسس کے ساتھ ہوگا، اس کی سب یہ ہے کہ اس کی پابندی کریں گے۔ نہیں، پہلے بھی کنسنسس ڈیسیژنز ہوئے تھے، اس میں پیپلز پارٹی ویٹو کر جاتی ہے بہت سارے ڈیسیژنز پہ۔ انہوں نے کہا کہ جی نہیں، سینٹ کا الیکشن لڑنا ہے، ہم نے ضمنی انتخابات لڑنے ہیں۔ پہلے آپ لوگ ان کو مناتے رہے کہ نہیں، پھر بعد میں آپ ان کے پیچھے مان گئے کہ جی ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ جس میں تمام جماعتوں کی قیادت موجود ہوگی، وہ جو ہے وہ مل کے فیصلہ کرے گی، جو بھی فیصلہ کرے گی ہم اس کی پابندی کریں گے۔ تو گرینڈ ڈائیلاگ جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مطلب فوج اور عدلیہ کے بھی نمائندے اس میں ہونے چاہیے؟ چلیں ٹھیک ہے، میں پوچھ لیتا ہوں حیدر زمان قریشی صاحب، بڑے مطلب میجر جنرل صاحب نے گفتگو کی جو آپ نے سن لی، حالانکہ بہت لمبی چیزیں تھیں۔ اگر آپ پی ڈی ایم کے فورم سے ہی محمود خان اچکزئی نے آواز نکالی تھی 25 اکتوبر کو کہ جناب میں پشتونوں کو اکراس دا ڈیوائیڈ کہتا ہوں کہ یہ فینس توڑ دو، آج انہوں نے جواب دیا کہ بھی دیکھتے ہیں کس کی ہمت ہے کر کے دکھائے۔ پی ڈی ایم کے فورم سے یہ باتیں ہوتی رہیں، پھر آپ کو معلوم ہے اور بھی بہت سے باتیں ہوئیں، مذاکرات کی بھی باتیں ہوئیں، پھر یہ بھی کہا گیا کہ آپ پیچھے ہٹ جاؤ، ہم جانے، عوام جانے، عمران خان جانے، اور یہ ساری معاملات ہیں۔ اور ایک پوائنٹ پہ آج انہوں نے کہا کہ اگر آئیں گے تو آپ کی خاطر مدارت کریں گے، اور پھر شاید آپ کہیں گے the tea was fantastic. Is it so? بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویری انٹرسٹنگ اور بہت آپ نے پرٹیننٹ سوال کیے۔ آج کی پریس کانفرنس جو آپ جس پر ہم بحث کر رہے ہیں، میرے خیال میں ایک روٹین پریس کانفرنس تھی، نہ اس پہ بہت ایکسائٹیڈ ہونا چاہیے، نہ اس پہ بہت ڈیمورلائزڈ ہونا چاہیے۔ جو ادارہ ہے جس کا جو کام ہے وہ کر رہا ہے، اور اس کے اوپر نہ ہم نے ماضی میں انگلیاں اٹھائیں، اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ سو لانگ ایز وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں، اور 1 پیج 2 پیج 3 پیج 4 پیج کی داستان میں نہ آئے، تو میرے خیال میں کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب نے کیا بات کی، اسی دن چیئرمین بلاول صاحب نے اس کا واضح جواب دے دیا کہ اگر آپ نے پنڈی کی طرف جانا ہے تو بہتر نہیں ہے کہ آپ پارا مارکیٹ کے دکانداروں کی طرف چلیں جو ویلنگ ڈیلنگ کرتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کو توڑتے ہیں، وہ اسلام آباد میں ہیں،
اور حکومت بھی اسلام آباد میں ہے. ہم نے اپنے انسٹیٹیوشن کو کمزور نہیں کرنا, ہم نے اس حکومت کو کمزور کرنا ہے, ہم نے پارلیمان کو مضبوط کرنا ہے, ڈیموکریسی کو مضبوط کرنا ہے. اب سوال ہو جاتا ہے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ کیا بولتا ہے. تو ضمیر حیدر صاحب, آپ کے شو میں میں کچھ اور بول رہا ہوں, چیمہ صاحب کچھ اور بول رہے ہیں, چوہان صاحب کچھ اور بولیں گے. یہ پبلک ٹی وی کا یا آپ کا اعلانیہ تو نہیں ہے نا, یہ تو ہمارا اظہار خیال ہے. لیکن ہمارا اعلانیہ کیا ہوگا اگر ہم ڈاٹڈ ڈاکیومنٹ پہ جو سپٹمبر 2020 میں ہم نے سائن کیا, فریم ورک ہے جہاں پہ لیڈرشپ نے بات کی, تو کوئی کیا بات کرتا ہے, کس انداز سے کرتا ہے, کتنی چبھتی ہوئی بات کرتا ہے, کچھ سلیقے سے بات کرتا ہے, یہ تو ہر انسان ہے. ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, لیکن مٹھی جو بن جاتا ہے, مکہ جو ہے وہ لگے گا اور ہم اپنے ہدف پر پہنچیں گے. ہمیں خوشی ہے کہ استعفوں کے آپشن کو ریکنسیڈر کیا, اور ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی ہم فیصلہ نہیں کریں گے جہاں ہم اداروں سے ٹکراؤ کریں. ہمارا آبجیکٹو ڈے 1 سے بڑا کلیئر ہے. نااہل, نکمی, سیلف کنفیشن کے بعد جو وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ نہ مجھے حکومت کرنی آتی ہے, نکمی ٹیم مجھے ملی, بیوروکریسی کمزور ہے, پنجاب میں مجھ سے کچھ نہیں ہو رہا, وسیم اکرم پلس سے کچھ نہیں ہو رہا, یہ تو آف ریکارڈ کی باتیں ہیں نا. اب آپ نے اچھے پہلو گنوا دیے, اگر آپ اکانومی پہ بات کرنا چاہیں گے تو میں ضرور کروں گا. چلیں بالکل ٹھیک ہے, اس پر بھی کریں گے, لیکن مطلب نٹ شیل یہ ہے کہ آپ لوگ ویسے یقیناً مطلب ایز اے گڈ ول جیسچر یا کوئی مطلب جا کے جی ایچ کیو میں چائے پئیں گے, لیکن پی ڈی ایم کے فورم سے دھرنا دے کر جو ہے وہ آپ چائے پانی نہیں پینے میں انٹرسٹڈ. مطلب ٹی از ناٹ فینٹاسٹک ان دیٹ سینس, ادروائز ٹی از فینٹاسٹک. مطلب ہمارا اپنا ادارہ ہے, وہاں جا کے ہم چائے پی سکتے ہیں. بالکل نہیں ہے, نہ ہم نے تواضع کرنی ہے. ہاں مجھے یاد آ گیا, یقیناً ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہاں نیشنل سیکیورٹی پہ کوئی مسئلہ ہو, ہم نے ہمیشہ نیشنل سیکیورٹی پہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو تمام لیڈرشپ جائے گی وہاں پہ, ان کی چائے بھی پیے گی. اور بالکل ضمیر بھائی سن تو لے, چائے پانی آپ کو بہت یاد آ رہی ہے. چائے پانی پلائیں گے نا, لفافے تو نہیں دیں گے جو ڈی چوک میں یا فیض آباد دھرنے میں دیے گئے تھے, سمجھ گئے نا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ان کو اپنا کام کرنا چاہیے, سیاستدانوں کو اپنا کام کرنا چاہیے. تو اس بحث میں نہ پڑے. چلیں تو بالکل صحیح ہو گیا نا کہ وہ تو دھرنا اٹھانا تھا تو انہوں نے فیض آباد میں جا کے لفافے دے دیے, لیکن آپ لوگ تو دھرنا دینے نہیں جا رہے. آپ تو کوئی سیکیورٹی میٹنگ ہوگی, کوئی نیشنل انٹرسٹ میں میٹنگ ہوگی, تو اس میں تو لفافہ نہیں ہوگا, چائے پانی ہوگی. بالکل صحیح کہا آپ نے, صحیح. میں ذرا چوہان صاحب کی طرف چلوں نا, سن لیں, میٹنگ کے لیے جانا اور بات ہے, دھرنا دینا اور چائے پانی پینا اور بات ہے. دھرنا تو ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کے وقت میں بھی اپنی افواج کے خلاف نہیں دیا, دھرنا تو شہید محترمہ کے شہید ہونے کے بعد بھی ہم نے جی ایچ کیو کے آگے نہیں دیا. پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک اپنا مزاج ہے, پاکستان کھپے نعرہ جو تھا پیپلز پارٹی کا وہ آج بھی اسی طرح ہے, اور ہمیں لگتا بھی ہے کہ اس کی وہ جو بھی گفتگو ہوتی ہے چیئرمین بلاول کی, وہ اسی نعرے کے ارد گرد ریوالو کر رہی ہوتی ہے, پاکستان کھپے. بالکل صحیح کہا نذیر احمد چوہان صاحب. اب ساری صورتحال آپ نے سن لی, دونوں بڑی پارٹیز کا موقف بھی سن لیا. اب ہمیں نہیں معلوم کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کیا جواب دے گی کہ جناب چائے پانی کی جو آفر آئی ہے میجر جنرل بابر صاحب کی طرف سے, وہ اس کا کیا جواب دیں گے. وہ آئیں گے, جواب دیں گے تو پھر ہم اس پر آگے بات کر سکیں گے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ شاید پی ڈی ایم کے فورم میں کہیں پہ سینٹی پریویل کر رہی ہے, یعنی کہ کوئی ایک ایسی سینس جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ بڑی زبردست گفتگو کر رہے ہیں, اور ہمارے حیدر زمان قریشی صاحب نے بھی بہت زبردست بات کی. یہ وہ لوگ جو ہیں جو کوئی کنفلکٹ نہیں چاہتے لیکن بات چیت کرنا چاہتے ہیں. تو محمد علی درانی صاحب نے جو ایک سلسلہ شروع کیا, اس کے کچھ اپڈیٹس بھی دے دیں ہمیں کہ اب وہ کیا مزید اس میں کچھ بتایا ہے انہوں نے, کیونکہ آپ کے تو وہ الائیڈ ہیں نا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. سب سے پہلے تو بہت شکریہ ضمیر صاحب. دیکھیں, جہاں تک بات پی ڈی ایم کی آپ بات کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو پی ڈی ایم کا ایک غبارات کے اندر سے ہوا نکل چکی ہے, اور پورے ملک کا انہوں نے ٹائم ضائع کیا اس ملک کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت زیادہ وہ جو اپنی ذات سے باہر نہیں نکلتے اور صرف ایک این آر او اور این آر او کے ساتھ ملتے ہوئے تمام لوگ, وہ تمام ذاتیں اکٹھی ہو گئیں جو اپنی ذات کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے چلے ہیں, اور جن کا اس پاکستان کی نیریٹو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. آپ دیکھیں, ایک لنڈن میں بیٹھ کے پاک فوج اور پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے, اور دوسرے جو یہاں ان کے ساتھ الائز جو ملے ہیں
انہوں نے بھی ایک ہی صرف رکھا ہے کہ اپنی پاک فوج کو اور پاکستان کو بدنام کیا جائے. مجھے اب یہ بتائیں کہ کامن سینس کی بات ہے, جو پاکستانی جس قدر اس کا دل دکھتا ہے جب یہ اعلیٰ قیادت جو لیڈرشپ بیٹھی ہوتی ہے, چاہے وہ کسی پارٹی سے بیٹھی ہو, جب وہ اپنے ملک کے خلاف, جب وہ اپنی آرمی کے خلاف, جب اپنے اداروں کے خلاف جب وہ بات کرتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ایک نیریٹو ہے پوری دنیا میں کیا جاتا ہے؟ تو میں اس پوائنٹ سے بہت زیادہ مجھے تو ایک حیرانگی کی بات ہے کہ آج بھی پی ڈی ایم والے جو ہیں اس خواب خیال میں بیٹھے ہیں شاید کہ پتہ نہیں پوری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے. میرے خیال سے اب ان کو سمجھ آ چکی ہے کہ قوم کو سمجھ ہے کہ آج نذیر صاحب بڑی دنیا میں نے دیکھی. میری بات سنیں, جو ہم سب سے ضمیر صاحب, میں آپ نے بھی دیکھا ہے, چلیں شکر الحمدللہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں یہاں بیٹھ کے, اور دیکھیں اللہ تعالیٰ معاف کرے توبہ استغفار کہنا نہیں چاہیے. یہ جو لاہور کو کل کہتے تھے ہمارا یہ قلعہ اور بادشاہ ایک قلعہ شاہی قلعہ تھا اور ایک قلعہ انہوں نے اپنا بنایا تھا لاہور کا, اور لاہوریے وہ لوگ باشعور قوم ہیں کہ انہوں نے اس دن ثابت کیا ہے کہ ہم لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں. 11 جماعتیں اکٹھی ہو کر بھی لاہور کے اندر ایک مینار پاکستان کو نہیں بھر سکیں, اور اگر عمران خان آج وہاں بیٹھ کے افسر آواز دے اور یہ کہے کہ میں نے ویڈیو لنک سے خطاب کرنا ہے, تو وہ ایک دن کے اندر مینار پاکستان پورا آج بھر لے گا. تو مقصد کہنے کا صرف یہ ہے کہ اس وقت جلسہ جلوس سے کچھ نہیں ہوتا. ہمیں جو ابھی آپ بڑی خوبصورت بات کہہ رہے تھے ضمیر صاحب کہ ہمیں نیشنل ڈائیلاگز اپنے ملک کے لیے جو بیسٹ سے بیسٹ ہے, ہمیں آج اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ کو کیسے آگے لے کے جانا ہے, ہمارے ملک کو کس طرح سے ترقی کرنی ہے. جہاں تک رہی بات کاز اور فلاز, تو رہتے ہمیشہ چھوٹی موٹی چیزیں اپ اینڈ ڈاؤن رہتی ہیں, آنی جانی ہوتی رہتی ہیں. اب آپ یہ بتائیں کہ جب بھی پیپلز پارٹی یا نون لیگ کا دور تھا, تو آپ یہ بتائیں اس وقت کون سی شہد اور نور کی اپنا نہریں بہ رہی تھیں. لیکن اس وقت بھی جو حالات آج ہمیں ملے ہیں, پاکستان تحریک انصاف پہلی دفعہ معرض وجود میں آئی ہے, پہلی ان کی گورنمنٹ ہے. اس گورنمنٹ کے اندر ایک کراس دی بورڈ فیصلے کیے جاتے ہیں, اور وہ فیصلے صرف اور صرف ملک کے اندر ملک کے لوگوں کے لیے کیے جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ نذیر صاحب آپ نے بالکل صحیح طرف اشارہ کیا, جو آپ نے کہا کہ 11 دسمبر کا جو جلسہ تھا وہ کامیاب, 13 دسمبر کا جلسہ جو تھا وہ اتنا کامیاب نہیں ہوا 11 جماعتوں کا, لیکن اس کا ایک کریڈٹ ایک شخص کو جاتا ہے جس کو اب آپ نے نکال دیا ہے, اور وہ تھے سی سی پی او ہمارے شیخ عمر صاحب. کیونکہ انہوں نے جو کام کیا تھا شاید آپ کو بھی معلوم ہو, لیکن پتہ نہیں کیوں اچھا کام کرنے والا وہ شاید اتنی جلدی کریڈٹ زیادہ لے رہے تھے شاید اپنے کام کا خود ہی, اور وہ حکومت کو نہیں دے رہے تھے, پنجاب حکومت کو نہیں دے رہے تھے شاید اس لیے. تو وہ ایک بڑی وجہ ان کی بھی تھی کہ انہوں نے بہت کنٹرول کیا تھا, اور یہ ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب اس کو شاید سیکنڈ بھی کریں. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم ذرا چلیں گے براڈ شیٹ کے سی ای او کے انکشافات جو کہ بڑے زبردست ہیں, اور زیادہ تر وہ they have centered around شریف خاندان, شریف فیملی اینڈ their associates. اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ایفیڈیوٹ جو فاروق اعظم خان صاحب نے, جو کہ اس وقت پروسیکیوٹر جنرل تھے, یعنی کہ دا چیف لیگل آفیسر آف نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو, انہوں نے یہ سائن کیا تھا ایگریمنٹ براڈ شیٹ LLC کے ساتھ. اور اس میں جو سب سے زیادہ زبردست بات تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ مشرف نے ڈیل کر کے جو ہے وہ معاملات نواز شریف کے خلاف جو تھے, جب ان کو سعودی عرب بھیجا تو وہ معاملات ختم ہوئے. اور پھر انہوں نے ایک ریزن جو انہوں نے خود بھی بتائی ہے, جو کے وی ماسوے ہیں, انہوں نے یہی کہا کہ جناب مشرف نے ہمیں کہا کیونکہ جو جتنے بھی تھے وہ جو تھے سارے پولیٹیشینز کرپٹ, وہ اب دوبارہ الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ میں آ گئے, تو میں کچھ نہیں کر سکتا. تو اس میں انہوں نے بہت دلچسپ باتیں لکھی اپنی ایفیڈیوٹ میں, کہ انہوں نے بتایا کہ جناب یہ سارا جو ہے وہ تقریباً $1 ارب جو ہے وہ صرف اور صرف شریف خاندان کے اور کلوز فیملی ممبرز کے بنتے تھے, اور ان کے ایسوسیٹس جو کہ 100 ایسوسیٹس اس وقت آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے, وہ کئی اربوں میں چلی جاتی تھی بات, اور مزید یعنی کہ $1 بلین تو صرف اس کا. یہ وہ جب انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا جو انیشلی براڈ شیٹ نے کام کیا, اور انہوں نے کہا کہ براڈ شیٹ بہت اچھا کام کر رہی تھی, ایڈمرل منصور الحق صاحب والا ایپیسوڈ, اور اس پہ انہوں نے یہ اس میں اپنے ایفیڈیوٹ میں لکھا تھا
سوری فاروق آدم صاحب نے کہ جناب ایڈمرل منصور الحق کے ساتھ جو کہ ڈیل ہوئی وہ بھی کم پیسوں پہ ہوئی، اور براڈ شیٹ نے اس وقت بھی کہا کہ یہ بہت ہی نامنل اماؤنٹ پہ آپ نے ان کے ساتھ ڈیل کر لی، یعنی کہ جو بھی ڈیل کی ایڈمرل منصور الحق صاحب کے ساتھ، اور اس میں بہت ایفرٹ تھی، اور انہوں نے بہت ساری ریزنز دیں، اور پھر الٹیمیٹلی انہوں نے کہا کہ جناب میں اب آپ کو ایک جملہ اینڈ والا، جنرل مشرف frustrated all of these civil, broadsheet and criminal efforts by making a deal with Sharif, allowing him to go to Saudi Arabia. I believe at that time that certain domestic assets of the Sharif group were seized by the government independent of NAB, and although broadsheet was entitled to compensation, none was paid. یعنی یہ ان کا ایک 2 پیج کا جس میں 13 پوائنٹس ہیں ان کے ایفیڈیوٹ کے، کہ جو انہوں نے ساری ڈیٹیل بتائی کہ براڈ شیٹ کے ساتھ کیسے ایگریمنٹ ہوا تھا اور کیوں پھر ختم ہوا۔ ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب، آپ نے یہ سنی بات، ذرا ایک دفعہ اگر پروڈیوسر صاحب سنوا دیں وہ بات کیا کر رہے ہیں تاکہ میں پھر آگے گفتگو کا آغاز کروں۔ جی چیمہ صاحب، سارا سینٹر اراؤنڈ تھا شریف خاندان کے اوپر، اور انہوں نے ابھی ہم سن رہے تھے کہیں حسن نواز صاحب نے بھی کوئی جواب دیا ہے، کوئی ویڈیو ریکارڈ کر کے بھیجی ہے، لیکن اس میں کوئی ٹینٹیٹیو جواب نہیں۔ انہوں نے کہا 2016 میں بھی تقریباً کوئی بلین ڈالرز کا جو ہے وہ کوئی اکاؤنٹ ٹرانسفر ہوا، پیسے لنڈن میں آئے، اور وہ بھی ان کے پاس ڈیٹیلز تھی، ہم نے بتائیں، بٹ گورنمنٹ نے رسپونڈ نہیں کیا، اور اس وقت آپ کی گورنمنٹ تھی، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پہنچ گئے کہ بھئی تم لوگوں کو کیا ملنا ہے، 20% کٹ کا تو ہم سے پیسے لے لو اور ختم کرو اس معاملے کو، تم مطلب آئیڈینٹیفائی نہ کرو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، 80% جو ہے وہ پاکستانی عوام کو واپس جانا ہے، اس لیے ہم نے اپنا 20% رکھا ہوا تھا۔ تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ شاید دوبارہ کوئی ڈیل ہو جائے گی، اور پھر جو ان کے پاس ڈیٹیلز ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں بڑی ہولناک ڈیٹیلز ہیں جو انہوں نے انویسٹیگیٹ کی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے شریف خاندان کو مزید بہتر طریقے سے نیب پروسیکیوٹ کر سکتی ہے، تو کچھ تھوڑا سا خوف آ رہا ہے پی ایم ایل این کے سرکلز میں؟ ضمیر صاحب، میرا خیال یہ ہے کہ یہ براڈ شیٹ چونکہ ایک بزنس فرم ہے تو وہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں، اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ایک نئے بزنس ڈیل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں انگیج کریں، ہمیں ہائر کریں، تاکہ یہ ہے کہ ہم آپ کے مخالفین کے خلاف جو ہے وہ یہ انکوائریاں کریں، انویسٹیگیشن کریں۔ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ان کا یہی آبجیکٹو ہے۔ تو اس میں برائی کیا ہے؟ اس میں برائی کیا ہے سر؟ جو ریکور کریں گے اس کا 20% دینا ہے ہم نے ان کو۔ لیکن جو الزام لگاتے ہیں، الزام یہ ہے کہ ان کو کورٹ میں ثابت کرنا چاہیے، کورٹ میں ثابت کریں جی۔ تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو کہا کہ دیکھیں میرے اوپر سارے الزام ختم ہو گئے، براڈ شیٹ نے کہہ دیا جو کورٹ کا فیصلہ، انہوں نے کہا کورٹ کا فیصلہ پڑھیں تو صحیح میاں صاحب پہلے۔ میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ کورٹ میں ثابت کرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب سے، موجودہ گورنمنٹ سے I'm sure کہ یہ بزنس ڈیل کرنا چاہتے ہیں، یہی ان کا موٹیو ہے، یہی آبجیکٹو ہے، صاف نظر آ رہا ہے جی۔ بزنس کیا ڈیل کریں گے جناب؟ وہ اگر 100% ریکوری ہوتی ہے اس میں سے 20% اپنے پاس رکھیں گے، 80% آپ کو دے دیں گے واپس، لوٹا ہوا پیسہ 80% آ جائے گا واپس۔ گزارش تو سن لیں، بزنس ڈیل یہ کریں گے کہ یہ کمپنی بزنس ایک فرم ہے کہ جی ہمیں آپ ہائر کریں، کہ مخالفین کے خلاف ہم انکوائریاں کرتے ہیں، اور یہ ہے کہ یہ جو کچھ آپ الزام لگا رہے ہیں اس کی انکوائری آپ ہمیں دیں۔ وہ آپ کے مخالفین کا ورڈ تو نہیں یوز کرتے، وہ تو کہتے ہیں کہ جی جو بھی پیسہ جس نے بھی لوٹا ہے پاکستان سے اس کو ہم ڈھونڈ لیں گے، آپ کا پیسہ واپس کروا دیں گے۔ ورڈنگ تو ان کی یہ نہیں ہوگی، لیکن انہوں نے تو آفر بھی کر دی نا، وہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی، انہوں نے کہا کہ ہاں عمران خان صاحب اگر ہماری خدمات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہم حاضر ہیں۔ چلیں دیکھیں، خدمات تو اگر مطلب ضروری تو نہیں ہے کہ there is always has to be، وہ جو ایک کہاوت ہے کہ set a thief to catch a thief، تو ایک کمپنی ہے اس کا کام ہی ہے، آپ اس کو ہائر کر سکتے ہیں۔ حیدر زمان قریشی صاحب، آپ لوگ تو بڑے مطلب خوش ہوں گے کیونکہ اس میں کہیں پہ کوئی مطلب انہوں نے سرسری ذکر کیا کہ آپ لوگوں کو بھی انویسٹیگیٹ کرنا تھا، اپوزیشن کی پارٹیز جو تھیں، مشرف نے جو کہا تھا، لیکن زیادہ تر اٹ ریوالوڈ اراؤنڈ شریف خاندان۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں تو کوئی سچائی ہوگی؟ اب ان کو کیا ضرورت ہے کہ آ کے سارا ملبہ جو ہے شریف خاندان پہ ڈال دیں گے، جی نہیں انہوں نے ہی پیسہ لوٹا ہوا ہے؟ آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے میں صرف پوچھ سکتا ہوں کہ جس کاغذ سے آپ پڑھ رہے تھے اس کی تاریخ کیا ہے؟ یہ جو ان کے ساتھ ختم ہوا اس کے بعد کا ایفیڈیوٹ ہے جی۔ نہیں، ڈیٹ بتا دیں نا مجھے۔ فاروق آدم صاحب کی
ایفیڈیوٹ کی براڈ شیٹ انٹرویو ہے جو وہ کہہ رہا ہے اس کا سی ای او, میں اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں, اس کے بیان کی اس کی ڈیٹ کیا ہے, کس سال اس نے یہ بات کی ہے. یہ تو عرفان ہاشمی صاحب نے ابھی یہ انٹرویو کیا ہے ان کا, اور یہ پرسوں سے شروع ہوا سلسلہ, اور پھر کل پہلی دفعہ آیا, آج دوسری قسط آئی, اور امید کی جا رہی ہے کہ کل ایک اس کے تھرڈ پارٹ بھی آ رہا ہے. میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں, کم از کم مبارکباد ہی دے سکتا ہوں کہ آپ اس شخص کو میڈیا کوریج دے رہے ہیں جس نے $29 ملین کا پاکستان گورنمنٹ کے خلاف آربیٹریشن ایوارڈ جیتا ہے, جو ہائی کورٹ نے انفورس کیا ہے. پاکستان ہائی کمیشن کے اس بندے نے اثاثے اٹیچ کروائے ہیں, جس کی نالائکی ہے وہ چیئرمین نیب ہے اس وقت کا پروسیکیوٹر ہے, اور اس وقت کا عامر ڈکٹیٹر ہے مشرف. اور آپ کو یہ تو لگ رہا ہے کہ نواز شریف کی وجہ سے, اور میں کوئی نواز شریف کی وکالت نہیں کر رہا, کہ اس نے نواز شریف کی وجہ سے اس کا کانٹریکٹ کینسل ہوا ہے. اور 2012 میں جو میں نے اس کا انٹرویو دیکھا ہے اور چھپا بھی ہے, کہ وہ کہتا ہے 2012 میں مجھے برائب آفر کی. 2000 میں کانٹریکٹ ایوارڈ ہوتا ہے جو 2003 میں ٹرمینیٹ کر دیتا ہے مشرف ہی, اس کی پوچھ گچھ کوئی نہیں کر رہا. نیب نے 6 ارب روپے کا نقصان پہنچایا, اس کی پوچھ گچھ کوئی نہیں کر رہا. اور آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ مشرف کے اپنے جو اثاثے ہیں, یا ایڈمرل کے جو اثاثے ہیں, یا جنرل منیر حفیظ صاحب جو ہیں, ان کی ناک کے نیچے اس کا کانٹریکٹ ریووک ہوتا ہے, اس کی اصل وجہ کیا ہے وہ تو کوئی ڈسکس نہیں کرے گا. وہ تو بتایا ہے نا فاروق اعظم صاحب نے کہ جی مشرف نے ڈیل کر دی اور انہوں نے کینسل کر دیا کانٹریکٹ, کیونکہ اس نے مشرف کے اثاثے بھی پکڑ لیے تھے, جس کا پاسپورٹ آپ ریووک نہیں کر سکتے, جس کو آپ واپس آج نہیں منگوا سکتے. اچھا مشرف کے بھی اثاثے, چلیں یہ تو پھر آپ نے بڑا اچھا بتا دیا مجھے, یہ تو یقیناً ہم تو پھر اب ان کو پھر تو ان کو ان کی خدمات لینی چاہیے نا, تاکہ مشرف کی بھی چیزیں سب کھل کے آ جائیں. ایسٹ ایک تو یہ فارم ہاؤس یہ ہے یہاں پہ, نہیں باہر کے ساتھ فارم ہاؤس. اچھا فورن ایسٹ, چلیں فورن ایسٹ بالکل جی یقیناً ہوں گے, ہم یہ تو میں بالکل چیلنج نہیں کر رہا ہوں. نہیں, جو اثاثے آپ کے ملک کے اٹیچ کر رہے ہیں, جو پاکستان اس کی سٹیٹمنٹ آپ پڑھیں ہائی کورٹ میں, ضمیر حیدر صاحب میں آپ کو دے دوں گا. بالکل, we can always challenge that, we can contest that, we can again sit with the broadsheet, اور ان کو کہتے ہیں کہ جی چلیں کیسز آپ لیں اور پھر 20% لیں اور ہمارے معاملات ختم ہو جائیں گے, آپ اپنے اثاثے بھی چھڑوا لیں گے. برطانوی ایسی کمپنیز بھی ہیں, پاکستان کے لائرز اور انویسٹیگیٹرز کو کیوں نہ بھیجیں, ایسی کمپنیز بھی ہیں جو فری آف کاسٹ بھی شاید کر دیں. اور آپ کے پیپرا رولز آپ کو الاؤ کرتے ہیں کہ آپ ایک کمپنی کہے میں 20% مجھے کٹ دے دو, کہاں سے آپ دے سکتے ہیں؟ یہ 2000 کی بات ہے, ایگریمنٹ جو میرے سامنے ہے, جو فاروق اعظم صاحب نے کہا کہ جی 20% جو ہے آف فنڈز ایکچولی ریکورڈ اینڈ ریسیوڈ بائی نیب. براڈ شیٹ واز انٹائٹلڈ ٹو ریسیو 20% آف دا فنڈز ایکچولی ریکورڈ اینڈ ریسیوڈ بائی نیب. یہ فاروق اعظم صاحب کے ایفیڈیوٹ میں لکھا ہوا ہے. چلیں بالکل صحیح ہے, بٹ اینی ہاؤ ابھی تک جو میں نے پڑھا ہے فاروق اعظم صاحب کا ایفیڈیوٹ, ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے, ایک چھوٹی سی ریکویسٹ سر, کیونکہ مجھے کوئکلی کمنٹ بھی لینا ہے نذیر چوہان صاحب سے. بالکل بہت انٹرسٹنگ کیس کو ہاتھ لگا دیا, اس پہ کریں فالو اپ پروگرام, میں خود آؤں گا. سب سے پہلے یہ جو موصوف انٹرویو دے رہے ہیں نا, ان کو کہیں کہ پاکستان کا ویزا لیں اور آئیں, اور یہاں ہائی کورٹ میں یہ آ کے یہ نیب کے سامنے ڈپوز کریں. جس نیب کو یہ کہتے ہیں جھوٹی ہے, جس حکومت پاکستان کو یہ کہتی ہے یہ چوروں کا ٹبر ہے. ویری رائٹ جی, آپ نے بالکل صحیح کہا, آپ نے بالکل صحیح کہا. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ان کو انٹرویو کر رہے ہیں عرفان ہاشمی صاحب, وہ کل میرے ساتھ پروگرام میں ہوں گے, اور پورا پروگرام ہم ان کے ساتھ کریں گے, اور ہوپ فلی بائی دین اس کا تھرڈ ایپیسوڈ بھی وہ ریکارڈ کر کے جو ہے وہ پبلک کر چکے ہوں گے, اور وہ بھی ہم سب سن چکے ہوں گے. تو عرفان ہاشمی صاحب سے پوچھیں گے, اور یہ سوالات جو آپ نے اٹھائے ہیں کہ کیا انہوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ اسلام آباد یا پاکستان آ کر اس کو باقاعدہ ٹیسٹیمونیلز کے طور پر بتا سکیں. بالکل چوہان صاحب, اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی روم ہے کہ ہم دوبارہ ان معاملات کو لے کر چل سکیں, کیونکہ نیب پاکستان نے جو جی ضمیر اس میں دو چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ وہ چیز تھی جس میں عمران خان وزیر اعظم پاکستان ہمیشہ اپنی قوم سے جو 22 سال کی جدوجہد جو اس نے کی تھی, اور ایک ہی بات پہ اس نے سٹینڈ کیا تھا کہ میں نے کسی صورت کرپٹ لوگوں کو نہیں چھوڑنا. اور یہی وجہ تھی کہ آج عمران خان وزیر اعظم پاکستان اپنے اس سٹینڈ کے ساتھ کھڑا ہے کہ ان کو کبھی این آر او نہیں دینا, اور این آر او کے ہی یہ پیداوار تھے.
آپ یہ دیکھیں پہلی بات جو میں کر رہا ہوں اس کے بعد میں نے دوسری بات آپ کو کلیئر کرنی ہے. اگر اس وقت نواز شریف کو NRO نہ ملتا اور نہ یہ جتنی سٹوری آپ نے دونوں دوستوں نے اور آپ نے بیٹھ کے سنائی ہے اس وقت کے ججوں نے, نیب نے, پلس یہ پروکشیڈ نے, سب نے مل کے اور یہ سب ایک دھندا کیا, اور اس کے بعد نواز شریف کے تمام لوگوں نے اس چیز کو دوبارہ ان لوگوں سے رابطہ کیا لنڈن کے اندر کہ ہم آپ کو اتنا پیسہ جو آفر جو بیک کی اور جو گاڑیوں کی سیاست تھی وہ چلتی رہی, وہ انہوں نے دوبارہ آفر کی. اچھا اس کے بعد جو دوسری بات جو میں آپ کو کہنا چاہتا تھا وہ یہ بڑی ضروری ہے ہمارے قوم کے لیے سمجھنا کہ انہوں نے جب یہاں پر ان کو پیسہ جب انہوں نے پوری انویسٹیگیشن کر لی تو جب ایک ونس اون اے ٹائم انہوں نے کہا جی کہ اب اس کو بتائیں کہ ہم اپنا مشرف صاحب آپ کو بتائیں اس کے اوپر آپ کھولیں ان کے کیسز, تو مشرف صاحب نے نیکسٹ ڈے ان کو کہا جی آپ نے کوئی کیس کو ہاتھ نہیں لگانا, ان سے ہمارا NRO ہو گیا, ڈیل ڈن ہو گئی ہے, تو اب آپ نے نواز شریف کے بارے میں تمام کیسز کو بند کر دیں. اور یہ سعودی عرب جا رہے ہیں. کمپنی اٹھی واپس چل گئی UK. اچھا UK جا کے, سر میری بات کو پورا سن لیجئے, UK جا کے انہی کمپنی نے وہاں کی عدالت کے اندر انٹرنیشنل لاز کے مطابق وہاں پر ایک کیس دائر کر دیا کہ جی ہمیں پاکستان کی گورنمنٹ نے اس ٹرم اینڈ کنڈیشن کے اوپر ہمیں ہائر کیا تھا, اور جب یہ ٹرم اینڈ کنڈیشن کے اوپر انہوں نے جب پورا ہم نے اس کی اپنا پوری انویسٹیگیشن کر لی تو اینڈ نیٹ چل جا کے آخر میں انہوں نے ہمیں ہمارا اگریمنٹ کینسل کیا, اتنے پیسے ہماری ان کی طرف واجب الادا ہیں وہ ہمیں دیں, جس کی وجہ سے UK گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا اور باقاعدہ گورنمنٹ UK نے یہ فیصلہ دیا کہ یا تو ان کے 4 ارب ڈالر عدالت نے اپنا جو نیب ہے وہ واپس کرے, 4 ارب ڈالر یا نیب واپس کرے, اور یا جو ہے یہ جو آپ کا جو پاکستانی ہاؤس یا پاکستان کے وہاں پہ ایسٹس ہیں ان کے اندر سے پیسے کاٹ کے ان کمپنی کو دیے جائیں. صحیح. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت پاکستان, اچھا وہ جو بات تھی اور نواز شریف صاحب کا جو ٹولہ تھا یہ جو انہوں نے ملک کو لوٹا اور چور, وہ ابھی آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ جناب مجھ پہ رشوت دینے کی کوشش کی اور ہمیں اپروچ کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ بات حکومت کو بھی اسی سینس میں بات کی گئی. معذرت سے نذیر احمد چوہان صاحب, میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا اور کل ہم توقع کر رہے ہیں کہ عرفان ہاشمی ہمارے ساتھ ہوں گے جنہوں نے KVA ماسوے کا جو CEO براڈ شیٹ کے ہیں ماسوی کا انٹرویو کیا ہے, وہ ہمارے ساتھ ہوں گے کل رات 8 بجے, اور ہم ان سے مزید ڈیٹیلز جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا صورتحال بن رہی ہے, کیونکہ ان کے اوپر بھی کرٹیسزم آ رہا ہے کہ جس طرح بھی انہوں نے کہا جو حیدر زبان قریشی صاحب نے کہ کس شخص کا انٹرویو کیا جا رہا ہے, اس پر بھی کل بات کریں گے. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.